अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देखें कैपिटल स्पेशल और मैं हूं मायदा जुबीन। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल सत्तार खान साहब। कभी खुशी तो कभी गम, ना आपको समझ आ रहा है ना हमें समझ आ रहा है, जो जिसके साथ हो रहा है ना उसको समझ आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब जो है उनको बहाल कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, और लेकिन साथ में एक शर्त रखी गई है कि बहाल तो कर देंगे लेकिन असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी होंगी। तो क्या गुजर रही है काफ लीग के ऊपर, क्या गुजर रही है PTI के ऊपर, क्या PDM का रद्द अमल है, और इन सारी चीज़ों को लेकर आज ज़रा चलेंगे। और PTI की इतनी दिनों की महीनों की जद्दोजहद, जो उनकी प्लानिंग थी कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, कब से शोर था मुल्क में, पॉलिटिकल सिचुएशन, सियासत किस तरह की जा रही थी। तो मेरा ख़्याल है सत्तार साहब जो हैं वो हमें इस तरीके से बेहतर बताएंगे, और उनसे पूछते हैं कि अब PTI और काफ लीग का क्या अगला लाए अमल होगा। जी सत्तार साहब बताइएगा। ये होना चाहिए था कि सियासी, पहले भी कहा जा चुका है कि सियासी मैदान के जो मामलात होते हैं ना, वो सियासी मैदान में ही हल हो जाने चाहिए तो बेहतर होता है। अब होता क्या है कि सियासी मैदान के जो मसाइल होते हैं ना, वो किसी ना किसी तरीके से जो सियासी तौर पर जो उलझनें पैदा होती हैं ना, उसका हल जो है ना वो पता नहीं क्यों अदालत की तरफ रुख करते हैं। अब अदालत की तरफ जब रुख करते हैं आप, तो अदालतें भी गालबन मोस्ट प्रॉब्ली अदालतें भी घबरा रही होती हैं कि भाई सियासी तौर पर ये तकसीम शुदा लोग हैं। एक तरफ एक सियासी जमात है जो ये चाहती है, दूसरी तरफ सियासी जमात है जो ये चाहती है। अब ये दोनों के चाहने के दरमियान अदालत आ जाती है। अब अदालत भी फैसला करते हुए ये बात उनके ज़हन में होती है कि अगर हमने एक ऐसा फ़ैसला किया जो चाहे मेरिट पे क्यों ना हो, लेकिन चूंकि इसको एक तरफ की जो सियासी जमात है वो पसंद नहीं करेगी, तो उसकी तरफ से बड़ा गलबा होगा कि जनाब शोर मचाया जाएगा। अगर दूसरी सियासी जमात के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला चला गया तो उसने शोर मचा देना। अब ये जो फ़ैसला हुआ है, ये फ़ैसला ऐसे ही हुआ है जैसे उन्होंने कहा कि जी आइंदा ज़रा एहतियात कीजिएगा, अपने मामला जो सियासी मामलात है सियासी मैदान में हल करें। आप मुंह उठा के हमारी तरफ आ जाते हैं, और फिर आप हमसे भी उम्मीद रखते हैं कि जैसे आपकी सियासी वाबस्तगी अपनी सियासी जमात के साथ और सियासतदान के साथ है, आप हमसे भी यही उम्मीद कर रहे होते हैं कि अदालत का भी वही होगा, वो उसकी भी पसंद होगी, उसकी पसंद की सियासी जमात होगी, उसकी पसंद का सियासतदान होगा। अदालत का जो फैसला है उससे सब हैरान हो गए हैं। अब उन्होंने कहा कि जनाब आप ये हैं, आप भी खुश हो जाएं, और साथ साथ ये है कि अब आपको वो नहीं करना पड़ेगा जो आप करना चाहते थे। अभी सूरत हाल में क्या है कि इसकी इंटरप्रिटेशन, अब इस अदालती फ़ैसले की इंटरप्रिटेशन वो बहुत कम लोग अब होते जा रहे हैं जो अदालती जो फ़ैसला आता है उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे ही कर सके जैसे अदालत कह रही होती है। अब बीच में ये होगा कि PTI ये जो फ़ैसला हुआ है कि आप बहाल तो हो गए, लेकिन अदालतें आप डिज़ोल्व नहीं करेंगे, असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। अब इसमें होगा कि इमरान खान साहब या PTI वाले वो तो इससे खुश नहीं होंगे। खुश होंगे तो मेरे ख्याल में परवेज़ इलाही साहब खुश होंगे कि जी मैं बहाल भी हो गया, और जो मुझे खौफ था कि ये असम्बलियाँ मुझे बीच में रखते हुए, मुझे चीफ मिनिस्टर रखते हुए असम्बलियाँ तोड़ देंगे। अब वो वाहिद मुझे लग रहा है कि परवेज़ इलाही साहब इस पर खुश हैं कि चलो इस तरह का फैसला आया। मैं आपको PTI को बता सकूंगा कि जनाब मैं आपको पहले ही कह रहा था कि 2-2.5 महीने 3 महीने लगा लो, तो आप मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। आप कह रहे थे नहीं जनाब ठक ठक ठक, क्योंकि मैं मरहून मिन्नत हूँ आपका, आपकी सपोर्ट की वजह से मैं चीफ मिनिस्टर बनाऊँ, इसका मैं बरमला इज़हार करते रहते हैं। लेकिन दिल की बात जब हो तो इमरान खान साहब को ये बात बड़ी जल्दी याद आती है कि जी वो डेली मेल ने दिल से नहीं माफ़ी मांगी। अब ये अजीब सी बात है, डेली मेल को अपनी दिल का पता हो ना हो, इमरान खान साहब को डेली मेल एक बरतानिया का अखबार है, वो शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग रहा है। अब वो कैसी माफ़ी आप चाहते हो कि आप कहते हो दिल से नहीं मांगी। अब ये बातें हैं कि जब वो दिल आपको याद रहा तो आपके यहाँ भी दिल धड़कते हैं, परवेज़ इलाही साहब का भी दिल धड़कता है, काफ लीग वालों के भी दिल धड़कते हैं। आपको उनके दिलों का नहीं पता, आप कहते हैं कि हमारे साथ हैं। जो PTI के दिल हैं उनका क्या, उनकी क्या? नहीं, PTI का PDM के साथ तो एक मुकाबला है, नेज़ाबाजी का मुकाबला है, रस्सा कशाई का मामला। अच्छा खान साहब, हमारे साथ जो है ना वो अजीम चौधरी साहब भी मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार है, उनसे भी इसके ऊपर राय लेंगे जो फैसला आया है, और वो इसके ऊपर क्या अपना जो उनकी इंटरप्रिटेशन है या उनका अपना एनालिसिस है वो क्या है। जी तो चौधरी साहब बताइएगा ज़रा कि जो भी फैसला है वज़ीर आला जो हैं बहाल हो गए पंजाब के, और एक जो कंडीशन रख दी गई अदालत की जानिब से, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका।
میری رائے یہ ہے کہ پی ڈی ایم یا اتحادی جماعتوں کا منتہا مقصود یہ تھا کہ اسمبلی نہ ٹوٹے، اور یہی چودھری پرویز الہی چاہتے تھے کہ اسمبلی نہ ٹوٹے. دونوں کی اس میں تو جیت ہو گئی. اسمبلی تو نہیں ٹوٹے گی اب اس طرح، جس طرح عمران خان صاحب نے آج کی تاریخ دے رکھی ہوئی تھی کہ اسمبلی توڑ دی جائے گی. دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ جس طرح عدالت نے یہ کہا کہ آپ ہمیں گارنٹی کریں کہ آپ اسمبلی ڈیزالو نہیں کریں گے، یہ چیف منسٹر کا آئینی اختیار ہے جس پر عدالت ویسے قدغن لگا نہیں سکتی. چلے انہوں نے لگا دی ہے، فریقین نے تسلیم کر لیا ہے، یہ عدالتی فیصلہ ہے، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ اب اگلی تاریخ پر بات کریں گے. لیکن گورنر کا جو آئینی اختیار ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ 130 آرٹیکل کی دفعہ 7 کے تحت ووٹ آف کانفیڈنس لیں، وہ انہوں نے ہٹایا نہیں ہے. انہوں نے صرف ڈی نوٹیفائی کرنے کے ایک معاملے کو ہٹا دیا ہے، جس کی بنیاد پر یہ کمٹمنٹ دے دی گئی ہے کہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی. لیکن اب پیر کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ووٹ آف کانفیڈنس کی بات جو ہے وہ دوبارہ چلتی ہے یا تو آپ نہیں کو کیا چلتی. لگتا ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گورنر کا حکم ہے اور عدالت آئین سے بالاتر نہیں ہے، اور گورنر یہ اختیار رکھتا ہے آئینی طور پر. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چیف منسٹر پر بھی ایک آئینی قدغن لگا دے اور گورنر پر بھی آئینی قدغن لگا دیں. چیف منسٹر پر یہ قدغن لگائی گئی ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کرے گا. یہ مناسب نہیں ہے، ویسے یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح گورنر کا اختیار ہے کہ وہ آرٹیکل 130 سب کلاس 7 کے تحت یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور رولز یہ کہتے ہیں کہ اگر چیف منسٹر ریفرین کرے تو یہ تصور کیا جائے گا کہ اس کے پاس میجورٹی آف دی ہاؤس نہیں ہے، اور جس کے پاس میجورٹی آف دی ہاؤس نہیں ہوگی وہ چیف منسٹر نہیں رہے گا، گویا نئے چیف منسٹر کا الیکشن ہوگا. یہ بات ابھی چلے گی، اور چونکہ اب عدالت میں چلا گیا ہے، اور ہماری عدالتی تاریخ میں بہت کم فیصلے ایسے ہیں جو دنوں میں ہوتے ہیں. اور اس کے بارے میں تو سبطین صاحب جو اسپیکر ہیں انہوں نے بھی ارشاد فرمایا، اور دل بھی یہ چاہتے ہیں لوگوں کے ادھر ادھر کے کہ یہ معاملہ 2-3 مہینے تو چلے، آرگومنٹس لمبے کر لیے جائیں، تاریخیں لمبی لے لی جائیں، تاکہ وہ وقت آ جائے کہ جس وقت پہ یہ کہا جائے کہ اب تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا تو کیا اب اس لگتا ہے بات ہو سے جائیں گی، چھوڑ تاریخیں دیا. لے لی جائیں گی، وقت گزرتا جائے گا اور یہ معاملہ طویل کا مطلب طوالت اختیار کر جائے گا؟ میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ جنوری کا آخر آ جائے گا، اور اس جنوری کے آخر کے بعد مطلب یہ ہوگا کہ یا تو چیف منسٹر ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے، اور وہ جو پچھلے منظور وٹو صاحب کے فیصلے کی روشنی میں ہی اب کہا جا رہا ہے کہ جی 10 دن ہونے چاہیے، تو 10 دن تو پیر منگل تک ہو ہی جائیں گے اگلے. اگر وہ نہیں لیتے ووٹ آف کانفیڈنس تو مارے جائیں گے، لیں گے تو مارے جائیں گے. میں یہ محسوس کرتا ہوں پولیٹیکل مووز کو دیکھتے ہوئے کہ کل جو چودھری شجاعت صاحب کی ملاقات ہوئی تھی عاطف زرداری صاحب کے ساتھ، اس کی روشنی میں اگر میں چیزوں کو کڑیاں ملانے کی کوشش کروں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنی کمٹمنٹس جو ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کر لی ہیں. تو یہ چودھری صاحب جی یہ بتائیے گا کہ آپ کو چونکہ سیاست کا جس طریقے سے آپ ملاحظہ فرماتے رہے ہیں سیاست کو، آپ نے قریب سے سیاسی فیصلے بھی ہوتے دیکھے ہیں، تو اس بنا پر یہ بات کہ آج کے فیصلے کی جس طرح کا بھی فیصلہ آیا، تو آج کے فیصلے سے وہ کون سا سیاسی بلاک ہے جو کسی حد تک مطمئن ہو گیا ہوگا؟ دیکھیں، پی ڈی ایم یہ چاہتی تھی کہ اسمبلی چلے، ایک نیا کیوس پیدا نہ ہو. ابھی 3-4 دن پہلے شبلی فراز صاحب اسپیکر نیشنل اسمبلی کے گھر گئے تھے، 2-2.5 گھنٹے انہوں نے وہاں گزارے. لوڈو کھیلنے تو نہیں گئے تھے، پیغام لے کے گئے تھے، بات کرنے گئے تھے، اور جس سے ملنے گئے تھے وہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم بھی ہے. وہ جانتا ہے پالیٹکس کو بھی، پاکستان کے معاملات کو بھی، اور کسٹوڈین آف دا نیشنل اسمبلی کے طور پر وہ اور زیادہ چیزوں کو بھی جانتا ہے. کچا کھلاڑی نہیں ہے، بہت پکا کھلاڑی ہے.
تو ان کے درمیان جو معاملات ہوئے ہوں گے یقیناً وہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بتا دیے ہوں گے، اور فیڈرل گورنمنٹ نے وہ اپنی پروونشل لیڈرشپ کو بتا دیے ہوں گے کہ معاملات کیا طے کرنے آئے تھے۔ ابھی تو قومی اسمبلی کے ارکان کے استعفوں کا معاملہ بیچ میں لٹکا ہوا ہے، کہاں ہے؟ اپریل کی 9 تاریخ سے اب تک کا دن آ گیا اور یہ معاملہ حل نہیں ہوا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ پنجاب کے معاملات فٹافٹ یوں ہی چٹکی بجاتے حل ہو جائیں گے؟ معاملات جب بھی حل ہوں گے خان صاحب وہ اکٹھے حل ہوں گے، اور میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب 10 MP کے ہاتھوں اب قیدی ہو گئے ہیں سیاست کے میدان میں۔ تو یہ عظیم چودھری صاحب، جو تاریخ رہی ہے، جو پریکٹس رہی ہے، جو ٹریڈیشن رہی ہے، جو روایات رہی ہیں، ان کی روشنی میں پچھلے 6 7 8 مہینے سے جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان صاحب کے خلاف ہوا، تو عمران خان صاحب سیاست کی وہ شکل لے کے سامنے آ گئے ہیں جس کا کوئی گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ وہ لگتا ہے ایسے ہے یا ہوا میں ہے یا تھوڑا سا ہوا سے بھی اوپر ہے کہ یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جانا چاہیے۔ سیاست میں ہم باتیں سنتے رہے ہیں کہ سیاستدان کس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ سیاست میں سیاستدان اپنے فائدے کی باتیں ضرور کرتا ہے، لیکن ہوا میں اتنا اونچا اڑنا، یہ پہلا سیاستدان یا پہلا سابقہ وزیر اعظم میں دیکھ رہا ہوں کہ جو تھوڑا ہوا میں اڑتے ہوئے باتیں کرتا ہے، اور اس کی ہوا میں اڑتے ہوئے باتوں کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ریالٹی ہے، شاید اسی وجہ سے ہمیں نجات مل جائے گی، شاید اسی وجہ سے چور چکاری اور لٹیرا اور کرپشن ختم ہو جائے گی، شاید اسی وجہ سے سازشی ایلیمنٹ ختم ہو جائے گا، شاید اسی وجہ سے غداری کی جو پیر در پیر چیزیں طے لگی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اس پر آپ کیا کہو گے کہ سیاست میں باقی سیاستدان تو چاہے وہ کرپٹ پریکٹسز میں رہے ہوں، چاہے کسی طرح کے بھی معاملات میں رہے ہوں، لیکن ان کی باتیں گراؤنڈ ریالٹیز کے قریب قریب ہوتی نظر آتی ہیں۔ عمران خان کی گراؤنڈ ریالٹی کے قریب قریب باتیں نظر نہیں آتی۔ وہ جو ہم کتابی طور پہ جو چیزیں پڑھتے ہیں نا کہ یہ بھی اچھا ہونا چاہیے، یہ بھی اچھا ہونا چاہیے، یہ بھی اچھا ہونا چاہیے، حالانکہ گراؤنڈ ریالٹی سے وہ ساری چیزیں دور ہیں۔ تو کیا کہو گے کہ اس صورتحال میں جو آپ کہتے ہیں نا کہ دونوں سیاسی دھڑے مل کر کسی فیصلے پر پہنچیں گے جس میں کنسنسس ہوگا، تو اس طرح کی اڑان رکھنے والا وزیر اعظم سیاستدان، اس کے ہوتے ہوئے دو سیاسی دھڑوں کے درمیان کیا کچھ معاملات طے پا سکیں گے؟ خان صاحب، سیاستدان مدبر ہوتا ہے، اس میں ایک اطمینان ہوتا ہے، اس پہ ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس میں لاؤبالی پن نہیں ہوتا، وہ دور اندیش ہوتا ہے، دیوار کے پار دیکھنے کی صلاحیت کا مالک ہوتا ہے۔ وہ جب فیصلے کرتا ہے تو وہ اپنے فیصلوں کو دور اندیشی کی بنیاد پر کرتا ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں، اس میں مجھے تو لوزر صرف عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے کیسے پالیٹیشین ہیں جو نیگوسیشنز پر یقین بھی نہیں رکھتے، اور شبلی فراز کے ذریعے نیگوسیشنز کے لیے اسپیکر کے پاس ان کو بھیج بھی دیتے ہیں، پیغام بھی بھیج دیتے ہیں، باقی جگہوں پہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کال و فیل کے تضاد کے ایکسپرٹ ہو گئے ہوئے ہیں۔ انہیں اب اپنا اصل چہرہ چھپانے کی مزید ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے کہ کچھ چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ عمل بالمعروف بھی آ جائے گا، نہی عن المنکر بھی آ جائے گا، توشہ خانہ بھی آ جائے گا، فارن فنڈنگ بھی آ جائے گی، جانے کیا کیا چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی۔ اور وہ تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آڈیو ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں یہ مجھے بلیک میل کرنے کے لیے ہو رہی ہیں۔ بھائی، اگر آپ نے کچھ ایسا نہ زندگی میں کیا ہوتا تو آپ کو کوئی بلیک میل نہ کرتا، اور اگر آپ بلیک میل ہونے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ گھر جائیں گے۔ آپ نیٹ کلین پولیٹیشین کے طور پر پاکستان میں نہیں چل سکتے۔ میں آپ کو 2-3 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور پی این اے کے درمیان بہت زیادہ کھچاؤ تھا خان صاحب 77 میں، حالات بہت ہی زیادہ کشیدہ تھے، سڑکوں پہ گولی چل رہی تھی، ہڑتالیں ہو رہی تھیں، لانگ مارچ ہو رہے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن پی این اے نے بھی یہ محسوس کیا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی یہ محسوس کیا کہ پاکستان اس طرح آگے نہیں چل سکے گا، لہٰذا مذاکرات کا راستہ کھولا جائے۔ مذاکرات کا راستہ کھولنے کے لیے جیل میں بند عبدالقیوم خان صاحب کو، جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر تھے، ان کو استعمال کیا گیا، یا ان کو منت کی گئی، یا ان سے ریکویسٹ کی گئی، یا ان سے
سمجھایا گیا اور وہ خاموشی سے پی این اے کے لیڈروں کے ساتھ جا کے گفتگو کر کے آئے اور نتیجتاً مذاکرات کے معاملات جو تھے وہ شروع ہوئے. شرط یہ تھی کہ باقی سب لوگوں کو پہلے اکٹھا کریں تاکہ وہ مشورہ کر سکیں. مشورے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیشین مشورہ کرتا ہے ایک بات، دوسرا پولیٹیشین مذاکرات پر اعتماد کرتا ہے، اعتبار کرتا ہے اور انہی کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہٹ درمی کی بنیاد پر تو پاکستان میں آمریت بھی نہیں چل سکی، آمریت بھی ڈوب جاتی ہے جب وہ ہٹ درمی کی انتہا کو پہنچے. یہ کیسے پرائم منسٹر اور یہ کیسے اپوزیشن لیڈر ہیں جو کہتے ہیں کہ میں مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتا، میری شرائط پہ سب کچھ ہو، میری خواہشات کی تکمیل کی جائے اور باقی سب کی خواہشات کی تکمیل کے لیے میں قربانی نہیں دوں گا بلکہ یہی نسیم اپنی چودھری خواہشات صاحب، وہ جو آپ بات کر رہے تھے، آپ نے ریفرنس دیا کہ 1977 کا 1977 کا کہ پی این اے اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان، اس وقت کی حکومت اور اس وقت کی اپوزیشن کے درمیان مذاکرات بہرحال بالآخر شروع ہو گئے تھے. اب یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو پھر میں بتاتا ہوں. بہرحال مجھے پتہ ہے، میں نے کوئی گائے بگائے کئی دفعہ یہ ریفرنس دیا جو پی ٹی آئی کے دوست وغیرہ ملتے تھے کہ بھئی یہ 1977 میں اس طرح کی صورتحال تھی کہ لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی تھیں، باقاعدہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، باقاعدہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا ہوا تھا، پہیہ جام ہو گیا تھا. میں ٹرم استعمال کی کہ پہیہ جام بھی ہو گیا تھا، چیزیں رک گئی تھیں اپنی جگہ پر. بہت ہی عجیب و غریب سچویشن تھی. آج کی سچویشن کا اس سچویشن سے مقابلہ کیا جائے تو وہ سچویشن بہت ہی گمبھیر تھی. تو میں نے کہا اس میں مذاکرات شروع ہوئے تھے. تو آپ لوگوں کا اس طرح کا کوئی خیال ہے تو اگر آپ یقین کرنا چاہیں تو یقین کر لیجئے. میں کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا. پی ٹی آئی والوں کو 1977 کا کچھ نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہوا تھا، پی این اے کیا تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کس بات پہ گئے تھے، کچھ نہیں پتا ان کو. ان کو بیک گراؤنڈ کا ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے بات کریں، اگر مجھے اس کا پتہ ہے، آپ ریفرنس دے رہے ہیں تو میں اس پہ غور کروں گا، ہاں یار یہ ہوا تھا تاریخ میں. اگر ایک طرف ان کو تاریخ میں یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ جس کو پوری دنیا نے رپورٹ کیا تھا، اگر ان کا ہی نہیں پتا ان کو، تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے سامنے یہ چیز ہوگی کہ ماضی میں ایسے پریسیڈنٹ رہے ہیں جس کی وجہ سے اپوزیشن اور حکومت دونوں مذاکرات میں بالآخر آ جاتی ہیں. تو اس پر کیا کہو گے آپ؟ دیکھیں، میں ماضی قریب میں ہی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کیا پرویز مشرف 2 دفعہ دبئی نہیں گئے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے؟ اس کا بھی نہیں پتا پی ٹی آئی کو. میں عرض کرتا ہوں نا، گئے تھے. پی ٹی آئی کا جو سربراہ ہے اس کو یہ تو پتا ہے نا کہ پرویز مشرف استعفیٰ دے کے گئے تھے. کیا وہ استعفیٰ فوجیوں نے اس کے سر پہ کو بندوق رکھ کے لیا تھا؟ نہیں، نیگوسیشنز ہوئی تھیں اور ان نیگوسیشنز میں کچھ لوگ گارنٹرز تھے. ان گارنٹرز کے کہنے پہ انہوں نے استعفیٰ دیا اور وہ چھوڑ کے چلے گئے اپنا بھرا میلہ. وہ جو تھی امپیچمنٹ وہ ہو نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ چلے گئے، باوجود اس کے کہ وہ آمر مطلق تھے، پاکستان میں ڈکٹیٹر تھے، لیکن پاکستان کی تباہی نہیں چاہتے تھے. پاکستان کا ہر وہ پولیٹیشین جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے، اس میں استحکام ہو، اس کی خود مختاری پر آنچ نہ آئے، اس کے لوگوں کو ریلیف ملے، مہنگائی ختم ہو، بے روزگاری ختم ہو، ہمارے کیپٹلز جو ہیں ان میں اضافہ ہو، تو وہ مذاکرات کے راستے کو کبھی بند نہیں کرے گا. مذاکرات کے راستے کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے گٹر کے باہر نالی میں پلستر کر کے اس کو بند کر دیا ہے اور تمام گند جو ہے وہ آپ کے باتھ روم کے ذریعے آپ کے گھر میں آ جائے. پولیٹیشین ایسا نہیں کرتا. پولیٹیشین راستے کھول کر دیتا ہے تاکہ کتھارسس بھی ہو جائے اور معاملات کے حل کے لیے راستے بھی نکل آئے. کوئی نہ کوئی ٹنل ایسی ضرور موجود ہوتی ہے جس کے آخر میں روشنی نظر آتی ہے اور وہیں سے مذاکرات کا آغاز ہوا کرتا ہے. اس وقت جو صورتحال پاکستان میں موجود ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا، چودھری شجاعت اپنی طبیعت کی انتہائی خرابی کے باوجود کل آصف زرداری کو ملنے کے لیے ان کے گھر گئے تھے. لیکن آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آصف زرداری جب ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے گوڈے کو ہاتھ لگاتے ہیں. اس بات دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی 4 دیواری کے اندر رہنے والے 2 لوگ بھلے ناراض ہوں
ان کو کمیونیکیٹ کرنے میں کوئی دقت ہوتی ہوگی، جبکہ رشتہ داری بھی ایسی ہو کہ دقت ہو نہ سکتی ہو، لان بھی ایک ہو، گھر بھی ایک ہو، بیڈ روم بھی ساتھ ساتھ ہو. ایسے معاملات میں گھر کے اندر کے معاملات باہر آیا نہیں کرتے. لیکن یہ معاملہ جو حل ہوا اس طرح کہ پی ڈی ایم نے جو چاہا وہ بھی پورا ہو گیا، جو پرویز الہی صاحب نے چاہا وہ بھی پورا ہو گیا، جو عمران خان صاحب چاہتے تھے یا ان کی پارٹی بھی چاہتی تھی وہ پورا نہیں ہوا. لیکن ان کے ایم پی ایس کی یہ رائے تھی کثرت کے ساتھ کہ ابھی اسمبلی نہ توڑی جائے، وہ بھی سیٹسفائی ہو گئے. باقی رہ گئے اب بیان بازی، جس کا جو جی چاہے وہ بیان دے. یہ معاملہ اپنے منطقی انجام کو آج ہی پہنچ گیا ہے. پی ڈی ایم تو نہیں چاہتی تھی کہ وہ پرویز الہی کو ہٹائے، پی ڈی ایم نے تو ان کو اپنا کینڈیڈیٹ بنایا تھا. یہ تو پرویز الہی صاحب کی خواہش تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بنے. لیکن جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ 10 ایم پی ایس کے ہاتھوں میں عمران خان صاحب اب قیدی بن گئے ہیں. جب تک پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی کے پی کے بھی نہیں ٹوٹے گی. اور پنجاب اسمبلی یہ چیف منسٹر جس کا نام پرویز الہی ہے یہ تو توڑتا نظر نہیں آتا. اس نے تو آج عدالت میں بیان بھی دے دیا. اچھا تو پھر یہ بتائیں چودھری صاحب کہ جو عوام ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام اس سارے سلسلے میں جو کب تک اس معاملے میں عوام جو ہے وہ ان معاملات میں کب تک جو ہے پھنستی رہے گی؟ کیا عوام کو کیا ریلیف ملے گا؟ اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں نہیں ٹوٹتی ہیں، سیاسی حالات بہتر ہوتے نہیں ہوتے ہیں؟ جو ہماری عوام ہے، یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، سیاست جو کر رہے ہیں، جو پی ٹی آئی ہے ان کا یہ نا کہ وہ حقیقی آزادی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آگے اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ تھا کہ حقیقی آزادی، آزادی نہ آزادی، غلامی، یہ سب سیاسی نعرے ہیں، سیاسی مقاصد کے حصول یہ کے فار لیے ان ٹائم کو بینگ ہے، صرف ٹیمپریری ہیں، مطلب عوام کو اس سے کوئی پرماننٹ، کوئی مستقل کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ ان نعروں کا عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، قطعاً لیکن کوئی عوام کو تعلق تو نہیں. انہی نعروں عوام کے کا اوپر کیا جاتا ہے نا، جوش چلایا جاتا ہے، عوام انہی نعروں کے اوپر اس سپورٹ میں کرتی ہے. یہ بات ہے مائدہ کہ عوام کا جو مسائل ہیں، کیا وہ ایک نعرہ ہے، ایک آزادی مارچ ہے، یا پھر پی ڈی ایم کا جو نعرہ ہے کہ ہم رہیں گے تو حل ہو جائیں گے؟ نہ ان کی وجہ سے عوام کے مسائل حل ہوں گے، نہ پی ٹی آئی کی اس تحریک کی وجہ سے عوام کے مسائل حل ہوں گے. عوام جس دن چاہے گی نا، عوام کو بھی جو دیکھنا پڑے گا، سینس آف ریئلائزیشن میں پبلک کو بھی جانا پڑے گا کہ وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں، چاہے اس طرف کا خواب ہو یا اس طرف کا خواب ہوگا. جس دن پبلک، لوگ، عوام خواب دیکھنا چھوڑ دے گی، مجھے میرے مسائل کا پتہ ہے اور مجھے یہ پتہ ہے مسائل کس طرح حل ہوں گے. میں خواب نہیں دیکھوں گا، میں اگر خواب دیکھنا شروع کر دوں گا تو میرے مسائل اسی طرح رہیں گے. اسی طرح کیا رہیں گے، بلکہ بڑھ جائیں گے. خوابوں کی دنیا سے باہر نکل کے حقیقی دنیا میں آنا، اپنے پیر زمین پہ رکھنا، زمینی حقائق کے ساتھ جڑنا، اس کے بعد جا کے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جی یہ لوگ جو ہیں نا، ہم بھی ویسے ہی ہیں، ہمارے حکمران بھی ویسے ہی ہیں. جیسے ہم ہیں ویسے نواز شریف صاحب تھے، جیسے ہم ہیں ویسے زرداری صاحب تھے، جیسے ہم ہیں ویسے عمران خان صاحب ہیں، اور جیسے یہ تینوں تھے ویسے ہم ہیں. اب ہم ہی ہم جیسے ہیں اور ہم ہی ہم جیسوں سے کیا گلہ کریں گے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ میرے مسائل 235 سال سے رکے ہوئے تھے، یہ عمران خان چٹکیاں بجاتے حل کر دیں گے؟ یہ تو کہیں نہیں ہوتا، دنیا میں کہیں نہیں ہوگا. تو یہ بات ہے کہ جس دن میں نے سینس آف ریئلائزیشن کے ساتھ آیا. بریک کا وقت ہو رہا ہے، تو جی ناظرین ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں، اپنی گفتگو کا سلسلہ لیں گے اور اس کے اوپر مزید ہم تفصیلات جو ہیں وہ ڈسکس کرتے رہیں گے. ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ جو ساری باتیں پی ٹی آئی کے لوگ کرتے ہیں، مطلب آپ کہہ لیں کہ خان صاحب کی حقیقی مارجی سب زبانی کلامی باتیں ہیں، دس از لائک ٹیمپرری، اور اب جو وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی جادو کی چھڑی تو ان کے ہاتھ لگی نہیں ہے ابھی تک، جو کہ وہ زیادہ سے ٹھیک ہوگی جیسے خان صاحب نے کہا تھا. نہیں میں ایک اور بات چیز میں ذہن میں رکھو کہ ہمارے ہاں یہ جادو کی چھڑی کی بات کی ہے نا، تو ہمارے ہاں جب بھی سیاست میں بات ہوتی ہے نا، تو وہ سیاست میں وہ قریب ریئلٹی کے نہیں ہوتی. سیاستدان کا ہوتا ہے کہ میں نے تھوڑی سی چیزیں ہوا میں رکھنی ہیں تاکہ ایک اٹریکشن پیدا ہو لوگوں میں. اٹریکشن کس طرح سے پیدا ہو؟ اگر آپ کے گھر میں بجلی ہے ہی نہیں،
ایک ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آپ کے گھر میں بجلی نہیں ہے، ایک ہے کہ آپ کو بجلی کا کنیکشن نہیں ملا. تو یہ دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. پہلے آپ کنیکشن لیں گے، بجلی وہاں تک الیکٹریسٹی پہنچے گی، تو پھر جا کے ہوگا نا کہ بتی آ رہی ہے جا رہی ہے. اب ہمارے ہاں اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ رکھنا لوگوں کو اب تک ہو جانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ اپنے کام تو سارے، اپنے کاموں میں کوئی خواب نہیں دیکھتا، لیکن سیاست کے حوالے سے لوگ خوابوں میں چلے جاتے ہیں کہ بس یہ جو ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ امریکہ بھی پیچھے رہ جائے گا، یورپ بھی پیچھے رہ جائے گا، اور ہم آنن فانن ایک دو ہفتے، ایک دو مہینے، ایک دو سالوں میں ہم اس سارے ممالک سے آگے چلے جائیں گے. تو یہ ہوتا ہے خواب. خواب اچھا لگتا ہے. ایک زمانے میں ہم بچپن میں تھے، ہمیں بھی خواب اچھا لگتا تھا. گریجولی ہم نے سیکھا کہ خواب خواب ہوتا ہے، ریئلٹی ریئلٹی ہوتی ہے. امید کرنا، ہمیں امید کا بھی نہیں پتہ امید کہتے کس کو ہیں. مایوس ہونا، ہمیں مایوسی کا بھی نہیں پتہ مایوسی کہتے کس کو ہیں. باقی ساری دنیا میں امید کو جس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ واقعی امید کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. مایوسی کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ واقعی مایوسی کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں عجیب و غریب چیزوں میں ہماری امیدیں بھی ہیں، عجیب و غریب چیزوں میں ہماری مایوسی بھی ہے، اور اسی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتے ہوتے یہاں تک حالات آ جاتے ہیں کہ ایک ہی پاکستان میں رہتے ہوئے مجھے کوئی 18 پاکستان نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی پاکستان میں رہتے ہوئے. یعنی کہ اگر آپ براڈر پرسپیکٹو میں چلے جائیں، ایک طرف پی ٹی آئی ہے تو وہ ایک الگ پاکستان نظر آئے گا آپ کو، دوسری طرف پی ڈی ایم ہے، باقی جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ الگ پاکستان نظر آئے گا. آپ پھر سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یار میں بھی اس کا مطلب میرا آدھا حصہ یہاں پر ہے، آدھا حصہ وہاں پر ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اختلافات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. وہ اختلافات ہونے کا مطلب نہیں ہوتا کہ ایک بندہ پاکستانی ہے اور دوسرا پاکستانی نہیں رہا. یہ کس طرح کے اختلافات ہیں کہ آپ اس کے پاکستانی ہونے پر ہی قدغن لگاتے ہو کہ جناب اب تو ہمارے ساتھ متفق نہیں ہے، تو پاکستانی نہیں ہے. یہ عجیب سی بات ہے. سیاسی طور پہ اختلافات کو اور سیاسی وابستگی کو ایک حد تک ہم رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہماری شروعات ہوتی ہے، ہمارا قدم آگے کی طرف بڑھتا ہے. اگر سیاسی وابستگی ختم ہو اور ہم نے ایک قسم کا خواب میں ہی کو بت تراش لیے ہوں کہ جناب یہ ہوگا تو ملک بچ جائے گا، یہ ہوگا تو ہم بچ جائیں گے، یہ ہوگا تو مسائل ختم ہو جائیں گے. اب اس کی جو رٹ ہے نا، اس نے پاکستان کو آج تک نقصان پہنچایا. یہ بات ہے. قیوم صدیقی صاحب چونکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ایک بات میرا ذہن میں جا رہی تھی کہ اگر قیوم صدیقی ہوتا قانونی حوالے سے ہم پوچھ سکتے تھے، لیکن عظیم چودھری صاحب ہیں. تو عظیم چودھری صاحب، یہ آپ آنے والے وقتوں میں کتنی کی امید کر رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی ہو جائے، جتنی مرضی دراڑیں سیاسی طور پر پڑ چکی ہوئی ہیں، اس کے باوجود ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ کسی جگہ پہ جا کے دونوں طرف سے جو ایک اپروچ، سیمنٹڈ اپروچ بن گئی ہے، وہ قریب آنا شروع ہوں تاکہ ایک معمولات زندگی شروع ہوں. کیا کہیں گے آپ؟ ہاں صاحب، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں. اگر اب تک پی ٹی آئی سنجیدہ ہوتی اپنے استعفوں کے بارے میں قومی اسمبلی کے، تو وہ اسپیکر کے سامنے اپرچونٹی ملنے کے بعد ضرور پیش ہوتی. نہ پیش ہوئی، نہیں آئی، ان کی مرضی. لیکن ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ اگر وہ ایم این ایز کی رہائش گاہوں میں رہ سکتے ہیں، تنخواہ لے سکتے ہیں، فیسلٹیز لے سکتے ہیں، میڈیکل لے سکتے ہیں، تو پھر وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی جا سکتے ہیں. ان کو کوئی نہیں روکے گا. اگر وہ وہاں کھڑے ہو کے ایک ایک کر کے یہ کہیں کہ ہم نے استعفیٰ دیا، جیسے جاوید ہاشمی صاحب نے کہا تھا، تو ان کا استعفیٰ منظور ہو جائے گا. لیکن ہے کیا؟ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کو لوگوں سے، پبلک سے چھپانا چاہتے ہیں، اور جو کچھ پبلک میں پاپولر ہو سکتا ہے اس کو سامنے لانا چاہتے ہیں، جو ریاست کے مفادات کے خلاف ہے. لوگوں کو تو وہ مطمئن کر لیں گے، لیکن ریاست کے ساتھ ان کا چلنا بہت ہی ناممکن ہو چکا ہوا ہے. وہ ریاست کے ساتھ اب چکر بازی دے کے چل نہیں سکتے. مثلا فرض کیجئے کہ پاکستان میں اگر بجلی کا بحران جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے، تو ہم پیٹرول تو خریدتے ہیں ڈالرز کی کے ساتھ، اور ڈالرز کی ہمارے پاس کمی ہے، ہمارے پاس فارن ایکسچینج کم ہے. ہم نے تو ادھر ادھر سے پیسے لے کر اپنی کٹی میں رکھ رکھے ہیں تاکہ ہم چلتے رہیں، ہم کہیں کوئی پتھر نہ لگے اور ہم گر نہ جائیں. ایسے حالات میں اگر حکومت سنجیدہ نہ ہو، جو موجودہ حکومت ہے اس کی بات کر رہا ہوں،
تو وہ یہ بات نہ کہیں کہ شام کو بجلی کا استعمال کم کیا جائے تاکہ 3000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ہمیں کم پیدا کرنی پڑے اور ہمارا جو بجلی کا خرچہ ہے تیل لانے کا وہ کم ہو سکے، جس کی بنیاد پر ہمارا تجارتی خسارہ کم ہو، ڈالر مستحکم ہو اور چیزیں سستی ہوں۔ ایک چیز دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے، دوسری تیسری سے جڑی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کے لوگوں اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ انہیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم نے سچ نہیں بولنا، ہم نے افسانہ پیدا کر کے دینا ہے، لوگوں کو کہانی بنا کے دینی ہے، اور اس کہانی میں ہم نے لوگوں کو ڈرا کے رکھنا ہے، اور اس ڈرانے میں ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ ہم ہی ہیں جو اس خوف سے آپ کو نکال سکتے ہیں، جو اس دلدل سے آپ کو نکال سکتے ہیں، جو اس مشکل سے آپ کو نکال سکتے ہیں۔ ہم طلسماتی قوتیں رکھتے ہیں، لیکن وہ قوتیں تو ہم دیکھ چکے 4 سال خان صاحب کی پرفارمنس کے نتیجے میں ہمیں کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ کوئی حکومت اپنی اٹھان 100 دن میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں دکھا دیتی ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ اس حکومت کا تو رخ ہی زمین کی طرف تھا، آسمان سے، جتنی لوگوں نے ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھی ہوئی تھیں، اور جو انہوں نے ان کا حال کیا، انہوں نے لوگوں کو مایوس کیا، اور پھر انہوں نے جو کچھ کرنے کی کوشش کی میڈیا کے ساتھ، پولیٹیشنز کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، ٹریڈرز کے ساتھ، کیپٹلسٹ کے ساتھ، انڈسٹریلسٹ کے ساتھ، وہ لوگ جو امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ، وہ سب کچھ اپنی جگہ پر اتنا خوفناک ہے کہ لوگ اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اب ہوگا کیا؟ یہ حقائق تو اپنی جگہ پر موجود ہیں، اس کی ریئلائزیشن ان کو کب پبلکلی ہوگی؟ جب پبلکلی ان کو یہ ریئلائزیشن ہو جائے گی، اور وہ زیادہ دور نہیں ہوگی، میرا خیال ہے کہ مئی جون میں یہ ان کو پوری طرح ریئلائزیشن ہو جائے گی، اور پھر ان کے پاس جی ایک بہت ہی شکریہ راستہ بچے عظیم گا۔ چودھری صاحب، وقت ہمارے پاس جو ہے وہ اپنی اختتام کو پہنچتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ اور جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں، مجھے ستار صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔